वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल से बानी पीटीआई से मुलाकातें करने वालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अदालत ने बताया जाए कि बानी से जेल मुलाकातों का क्या तरीकाकार है। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों से मुतालिक दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में समाअत हुई। हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान लार्जर बेंच में शामिल हैं। सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम अदालत के सामने पेश हुए और बताया कि बानी पीटीआई की आउट ऑफ शेड्यूल और जेल मैनुअल के अलावा भी मुलाकातें करवाई जा रही हैं। हाई कोर्ट ने जेल सुप्रीटेंडेंट से मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 24 मार्च तक मुलतवी कर दी है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के मामले में जेआईटी ने अलीमा खान समेत 17 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। जराये के मुताबिक तलब किए गए अफराद से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से सवाल जवाब किए जाएंगे। तमाम अफराद को जेआईटी ने 21 मार्च को पेश होने का हुक्म दिया है। नोटिस जारी होने वालों में सैयद फिरदौस शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद खुर्शीदी खान, मियां मोहम्मद असलम इकबाल, मोहम्मद हमाद अजहर और ओन अब्बास शामिल हैं। जराये का कहना है कि 21 मार्च को जेआईटी ने बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान को भी दोबारा तलब किया है। जेआईटी इन अफराद से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से तहकीकात कर रही है। जेआईटी इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के एक्ट 2016 के सेक्शन के तहत तश्कील दी गई है। विफाकी हुकूमत की कायम करदा जेआईटी की सरबराही इस्लामाबाद पुलिस के आईजी कर रहे हैं। अब आपको बताएं कि 30 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर रिवायती जोश जज्बे के साथ मुनाकिद करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक यौम पाकिस्तान परेड को महदूद पैमाने पर करने का फैसला रमजानुल मुबारक के बायस किया गया। ज़राए का बताना है कि परेड में बदस्तूर तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। यौम पाकिस्तान परेड ऐवान सदर के अहाते में मुनाकिद की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी यौम पाकिस्तान की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। ज़राए के मुताबिक परेड में मुसल्लह अफवाज के दस्ते मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करेंगे, जबकि पाक फिजाया का लड़ाका तैयारा भी ऐवान सदर के सामने फ्लाई पास्ट करेंगे। ज़राए का बताना है कि परेड में पाकिस्तान आर्मी का मायानाज पाइप एंड प्रिकॉशन बैंड अपने फन का मुजाहरा पेश करेगा। तकरीब में गैर मुल्की सफीरों और दीगर अहम शख्सियात को भी मदऊ किया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और जॉइंट टास्क फोर्स के सरबराह ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के सरकारी दौरे में होने वाली मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने, पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने और अहम शोबों में मुश्तरका इक़दामात को तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन और सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों को उजागर किया। शहबाज शरीफ ने खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल के तहत सऊदी कारोबारी इदारों को ज़राअत, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। दोनों फरीकों ने मुनज़्ज़म मसरूफियात और मुश्तरका मनसूबों पर तेजी से अमल दरामद के जरिए पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात में तवील मुद्दती और बाहिमी तौर पर मुफीद इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए दोनों ममालिक के अज़्म पर जोर दिया गया। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और तिजारती सरमायाकारी के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इरादा किया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद ने बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात और कौमी खुशहाली का अहद किया। बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात और खुशहाली की मुश्तरका विजन की रहनुमाई में पाक सऊदी शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़्म का इरादा किया। मुलाकात के मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत तारीखी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया गया। इक्तिसादी, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने और बातचीत की गई, जबकि अवाम के दरमियान रवाबित, सकाफती तबादले, तालीमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने आम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़्म को सराहा, जो कि पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम में मुआविन साबित होंगे। इलाकाई सलामती के मसाइल से निपटने
نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر تسلیم کرنے کے لیے دفاعی اور سیکورٹی تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے بڑھتی ہوئی علاقائی صورتحال کے ساتھ ساتھ خطے کے سیاسی منظرنامے پر بھی بات چیت کی۔ پاکستان اور سعودی عرب نے خطے میں امن و استحکام خوشحالی کے لیے اپنے مشترکہ ویژن کو فروغ دینے کے لیے ہر سطح پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ سعودی ولی عہد نے سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں خدمات کا اعتراف کیا اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات بڑھانے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتے ہوئے اقتصادی تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان پر امریکہ کی سفری پابندیوں سے متعلق سرکاری سطح پر کوئی اطلاع نہیں ملی، یہ محض میڈیا کی قیاس آرائیاں ہیں۔ امریکہ میں داخلہ پابندیوں کی خبروں کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی مسترد کر دیا ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان نے واضح کیا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دہائیوں پر محیط اور کثیر الجہتی ہیں۔ دفتر خارجہ میں امریکی ناظم الامور کے ساتھ ہونے والی ملاقات بھی معمول کا سفارتی رابطہ تھا۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان کی اسرائیل سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستان غزہ پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے اور جنگ بندی کے لیے اپنی حمایت جاری رکھے گا۔ افغان امور پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو افغان سرزمین سے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، جبکہ طورخم بارڈر کھول دیا گیا ہے اور جلد پیدل آمد و رفت بھی بحال ہو جائے گی۔ ترجمان نے یمن میں جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان یمنی عوام کے لیے عمل کا حامی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے دفاعی نظام کو محفوظ اور مضبوط قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملکی میزائل صلاحیت دفاعی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی کے مسائل سے متعلق اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کو مسائل پر پورٹل بنوا لیا ہے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی، میئر کراچی مرتضی وہاب، چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، کمشنر کراچی احسن نقوی اور دیگر اعلیٰ افسران شرکت کر رہے ہیں۔ اجلاس میں شہر کے بنیادی مسائل، صفائی، گٹر کا بہنا، غیر قانونی پارکنگ اور روڈ کٹنگ کے معاملات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایات دیں کہ شہر میں مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے صفائی ستھرائی، گٹر کے بہنے اور تجاوزات پر نظر رکھی جائے، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ان مسائل کی تفصیلات پورٹل پر اپلوڈ کریں۔ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ شہر میں روڈ کٹنگ کی اجازت صرف میئر یا کمشنر دیں گے تاکہ غیر منظم کھدائی کو روکا جا سکے۔ رمضان المبارک کے دوران سیکیورٹی اور ٹریفک مینجمنٹ کے لیے پولیس گشت بڑھانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ عید کے بعد سافٹ انکروچمنٹ ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں لیاری میں جاری پانی کی لائنوں کے منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے اور شہر کی اہم مارکیٹس کو خوبصورت بنانے پر بھی زور دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے میئر کراچی کو ہدایت کی کہ 4 بڑی مارکیٹس کی تزئین و آرائش اس مالی سال کے آخر تک مکمل کی جائے۔ یوم شہادت حضرت علی کی آمد کے حوالے سے پنجاب پولیس نے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا ہے۔ سیف سٹی اتھارٹی ضلع انتظامیہ کیمروں کی مدد سے عزاداری جلوسوں اور مجالس کی مانیٹرنگ کرے گی۔ اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، یوم شہادت حضرت علی کی آمد کے حوالے سے پنجاب پولیس نے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا ہے۔ سیف سٹی اتھارٹی ضلع انتظامیہ کیمروں کی مدد سے عزاداری جلوسوں اور مجالس کی مانیٹرنگ کرے گی۔ اب بات کریں گورنر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے بیان کی۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 70 سے 80% دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے۔ افغانستان میں عدم استحکام ہمارے لیے باعث تشویش ہے۔ خیبر پختونخوا نے امن کے لیے اہم پیش رفت کی، لیکن کئی چیلنجز باقی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم طویل عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہے ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ افغان مہاجرین اپنے ملک میں آباد ہوں۔ سب سے پہلے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے احساس ضروری ہے۔ 1991 میں پانی کی تقسیم کے معاہدے کے بعد سندھ اور پنجاب کی نہریں مکمل ہوئیں۔ بلوچستان کی نہریں مکمل ہونے والی ہیں، لیکن کے پی میں کام بھی شروع نہیں ہوا۔ کے پی کے جنوبی علاقوں میں بے روزگاری اور دیگر مسائل کے باعث دہشت گردی زیادہ ہے۔ اس وقت پختونخوا سب سے سستی بجلی پیدا کر رہا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بائیکاٹ جمہوری اصولوں کے خلاف ہے۔ بانی بٹھائی نے بطور وزیر اعظم قومی سلامتی کمیٹی میں شرکت سے انکار کیا تھا۔ ملک احمد خان نے کہا پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، ایسے میں قومی اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔
پاکستان کی عوام نے دہشت گردی کے خلاف عظیم قربانیاں دی. سیکیورٹی فورسز بہادری سے ملک کا دفاع کر رہی ہیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پر ان پر حملے ہونا تشویشناک صورتحال ہے. انہوں نے صوبائی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری پوری کریں. ساتھ ہی خبردار کیا کہ اگر کوئی صوبائی حکومت سیکیورٹی فورسز کو آپریشن سے روکتی ہے تو پھر حالات کی ذمہ داری بھی قبول کرے. اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا کہ پاکستان کی گورننس میں بڑے پیمانے پر اصلاحات ناگزیر ہیں اور پارلیمانی کمیٹیوں کی حیثیت کو کمزور کرنا قومی مفاد کے خلاف ہے. اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گناپور نے کہا کہ صوبے میں کسی آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے. ایک بیان میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں. پختونخوا میں کسی صورت آپریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی. جتنے دہشت گرد مارے جا رہے ہیں افغانستان سے اتنے مزید آ رہے ہیں. علی امین گناپور نے کہا کہ ایک اندازے کے مطابق 950 سے 11,500 کے قریب جنگجو ہمارے علاقے میں آ چکے ہیں، جبکہ بارڈر اور دوسری طرف 22,500 کے لگ بھگ جنگجو موجود ہیں. عوام ساتھ ہو اور نیت صاف ہو تو ان سے نمٹ لیں گے. وزیر اعلیٰ کے پی کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس میٹنگ کم اور پریزنٹیشن زیادہ تھی. پریزنٹیشن اور اعلامیہ پیش کرنے سے دہشت گردی ختم ہونا ہوتی تو اب تک ہو چکی ہوتی. انہوں نے مزید کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی. آگے بڑھنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنا ہوگا. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ ٹیکس چور اور کرپٹ لوگ کبھی قومی یکجہتی قائم نہیں کر سکتے. اپنے بیان میں صوبائی مشیر نے کہا کہ شریف خاندان کا فرزند حسن نواز لندن میں بھی ٹیکس ڈیفالٹر قرار پایا. شریف خاندان اب بین الاقوامی سطح پر بھی ٹیکس چور ثابت ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ لوگ بیرون ملک جا کر اپنے ملک کے لیے نیک نامی کماتے ہیں مگر یہ ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں. عمران خان نے بین الاقوامی سطح پر ملک کا نام روشن کیا جبکہ شریف خاندان بدنامی کا سبب بن رہا ہے. برطانیہ کے سخت قوانین کے باوجود بھی یہ ٹیکس چوری سے باز نہیں آئے. بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ آدھا خاندان لندن میں اور آدھا پاکستان میں ٹیکس چوری میں مصروف ہے. ٹیکس چوری کی وجہ سے پاکستان میں ان کا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے جبکہ دیگر سرمایہ کار دیوالیہ ہو رہے ہیں. شریف خاندان ماضی میں بھی منی لانڈرنگ میں ملوث رہا، اس لیے یہ اس فن کے ماہر ہیں. پاکستان میں ٹیکس چوری اور قومی خزانے کو لوٹ کر منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ بیرون ملک منتقل کرانا ان کا وتیرہ ہے. قومی خزانے کو لوٹ کر لندن اور دیگر ممالک میں جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں. حکمرانی پاکستان میں ہے مگر جائیدادیں بیرون ملک بنائی جا رہی ہیں. دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ تمام صوبوں کے عوام وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کارکردگی کی گواہی دے رہے ہیں. لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ آج وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ساتھ منصوبوں سے بزدار کو جوڑا جا رہا ہے. عثمان بزدار اتنے قابل ہوتے تو اپنا تعارف خود ہی کروا لیتے. زوڈا کا منصوبہ پی ٹی آئی حکومت نے تباہ و برباد کر دیا. زوڈا منصوبے پر تمام صحافیوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی دور میں کینسر کے مریضوں تک کی ادویات بند کر دی گئی تھی. انہوں نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ ایئر ایمبولینس لانی ہے، یہ کہتے تھے الیکٹرک بسز لائیں گے. عظمہ بخاری کا مزید کہنا تھا کہ کچھ سیاسی بونوں اور سیاسی یتیموں کو سمجھ نہیں آتی. پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کو نمبر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ اپنے لوگوں کا خود سامنا نہیں کر سکتے. موصوف نے جھوٹ پر سارا وائٹ پیپر چھاپ دیا. اپوزیشن لیڈر کو مفید مشورہ ہے جسے آپ کو یہ چیزیں بھیجی اس کو بلاک کر دیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ نوروز موسم بہار کی آمد اور فطرت کی تجدید کی علامت ہے. جشن نوروز کے موقع پر پیغام جاری کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں نوروز منانے والوں کو جشن نوروز کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ ان بے شمار نعمتوں جس سے انسان کو نوازا گیا ہے کہ شکر گزاری اور نئے سال کے لیے اپنی امیدوں اور خواہشات کے اظہار کا موقع ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نئے سال کو نئی امیدوں اور امنگوں کے ساتھ خوش آمدید کہنے کا وقت ہے. اس خوشی کے موقع پر میں پاکستان میں نوروز منانے والے بہن بھائیوں بالخصوص پارسی برادری سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کیا. شہباز شریف نے مزید کہا ہے کہ آئیں آج ہم سب مل کر اس نوروز کو باہمی اختلافات کو ختم کرنے، شمولیت کے فروغ، علاقائی اور ثقافتی ہم آہنگی اور اتحاد کو فروغ دینے کا دن بنائیں.
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حسین احمد انتقال کر گئے ہیں۔ بیٹے کے مطابق حافظ حسین احمد گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ حافظ حسین احمد سینیٹر اور رکن قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے سینئر سیاستدان حافظ حسین احمد کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ حافظ حسین احمد کی وفات سے حسین یادوں کا ایک باب ختم ہو گیا۔ حافظ حسین احمد مرحوم زیرک، حاضر جواب اور نظریاتی پارلیمانی رہنما تھے۔ دیگر سیاستدانوں نے بھی حافظ حسین احمد کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ حافظ حسین احمد ایک ایسا نام جو جرت، استقامت اور اصولی سیاست کی علامت تھا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے یہ مرکزی رہنما آج ہم میں نہیں رہے، مگر ان کی یادیں، جدوجہد اور خدمات ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ وہ اپنی بصیرت اور نظریاتی وابستگی کے باعث منفرد شناخت رکھتے تھے۔ انہوں نے دین، سیاست اور قومی یکجہتی کے لیے کیا کردار ادا کیا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سینئر سیاستدان حافظ حسین احمد کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے تھا۔ ان کا شمار مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ حافظ حسین احمد سابق رکن قومی اسمبلی اور سابق سینیٹر رہے۔ حافظ حسین احمد مرحوم زیرک، حاضر جواب اور نظریاتی پارلیمانی رہنما تھے۔ حافظ حسین احمد کی پیدائش 1951 میں وادی کوئٹہ میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے حاصل کی، جس میں اسلامی ادب، قرآن، حدیث اور فقہ کے علوم میں مہارت حاصل کی، جبکہ انہوں نے روایتی درس نظامی کا کورس بھی کر رکھا تھا۔ حافظ حسین احمد نے اپنی سیاسی سفر کا آغاز 1973 میں زمانۂ طالب علمی کے دوران کیا۔ اپنی سیاسی جدوجہد میں وہ جمعیت علماء اسلام کے صوبائی اور مرکزی عہدوں پر فائز رہے، جبکہ انہوں نے پاکستان نیشنل الائنس میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ اپنے سیاسی سفر کے دوران 1988 سے 1990 تک مستون سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوتے رہے۔ 1991 سے 1994 کے دوران سینٹ کے ممبر رہے، جبکہ 2002 سے 2007 تک رکن قومی اسمبلی کے فرائض سر انجام دیے۔ حافظ حسین احمد کا انتقال پوری قوم کے لیے ایک ایسا خلا ہے جو شاید کبھی نہ بھر پائے۔ آگے بڑھنا آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسولی نے بانی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کی ہے، اپنی دلی کیفیت کا اظہار بھی کیا۔ کامران خان ٹیسولی نے ایم کیو ایم چھوڑنے والے کارکنان کو واپسی کی دعوت بھی دی۔ مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سحری کرنے سوجانی ٹونگ پہنچے تو اس موقع پر ان کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار اور دیگر بھی موجود تھے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کے آخر میں آپ کو معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی نے عوام کا دل دکھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی سیاسی رہنما کو جیل میں نہیں جانا چاہیے، لیکن عوام کی بد دعائیں انہیں ضرور پہنچتی ہیں۔ گورنر ہاؤس میں آئی ٹی یونیورسٹی کا قیام اور 1 کروڑ نوکریاں دینے کا دعویٰ ایم کیو ایم کا نہیں بلکہ بانی پی ٹی آئی کا تھا۔ گورنر سندھ نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو یاد دلایا کہ بانی پی ٹی آئی نے کبھی کراچی میں ایک رات بھی نہیں گزاری۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ اس عہدے پر آئے تو حالات یہ تھے کہ لوگوں کو چھت تک میسر نہیں تھی، اور اب وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے ان کے دعووں کو حقیقت میں بدل کر دکھایا ہے۔ گورنر سندھ نے ایم کیو ایم چھوڑ کر جانے والے کارکنان کو واپس آنے کی دعوت دی اور کہا کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ گورنر سندھ نے انکشاف کیا کہ انہیں 3 سال سے سکون کی نیند نہیں آئی۔ جب سڑکیں ٹوٹی ہوں، بجلی اور گیس کی فراہمی میں مشکلات ہوں اور روزگار نہ ہو تو گورنر کیسے آرام سے سو سکتا ہے۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ حیدرآباد میں 50,000 بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ سانگڑ، میرپور خاص اور لاڑکانہ جیسے علاقے بھی آئی ٹی کے شعبے میں ترقی کریں گے اور وہاں آئی ٹی کا جال بچھا دیا جائے گا تاکہ نوجوانوں کے لیے مزید روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ انہوں نے اپنے خطاب کے اختتام پر کہا کہ وہ عوامی گورنر ہیں اور انہیں عوام کی خدمت پر فخر ہے، کیونکہ وہ ان کے مسائل اور مشکلات سے بخوبی آگاہ ہیں اور ان کے حل کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہاں اپڈیٹ کریں گے پاکستان کوسٹ گارڈز کی بڑی کارروائی، بلوچستان کے بارڈر سے 132 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترجمان کوسٹ گارڈز کے مطابق تمام افراد بغیر کسی قانونی دستاویزات اور راہداری کے ایران سے پاکستان اور پاکستان سے ایران سفر کر رہے تھے۔ گرفتار افراد کو مزید تفتیش اور قانونی کارروائی کے لیے ایف آئی اے حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ترجمان کوسٹ گارڈز نے کہا ہے کہ پاکستان کوسٹ گارڈز آئندہ بھی ایسی کارروائیاں تسلسل کے ساتھ جاری رکھے گی۔
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ماہ رمضان میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے لاہوریوں کو ریلیف دینے کے لیے لگائے گئے سہولت بازار عوامی توقعات پر پورا نہیں اتر سکے. شہریوں نے اشیاء خود نوش کی اضافی قیمتوں اور ناقص کوالٹی پر شدید شکایات کی. مزید تفصیلات دیکھتے ہیں حسن افتخار ڈوگر کی اس رپورٹ میں. رمضان المبارک کا دوسرا اشرہ اختتام پذیر ہونے کو ہے اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے لاہور بھر میں جگہ جگہ پر ماڈل بازار کا اہتمام کیا گیا ہے. آج ہم ٹاؤن شپ ماڈل بازار میں موجود ہیں اور یہ جانیں گے کہ عوام کو باہر کے بازاروں کی نسبت ماڈل بازار رمضان سستے بازار میں کیا ریلیف مل رہا ہے, عوام کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. آئیے ہمارے ساتھ. جی ادھر ریلیف ہے, باہر کی نسبت کچھ چیزیں سستی ہیں. کوالٹی جو ہے نارمل ہے, وہ کئی چیزیں صحیح ہیں, کئی چیزیں کچھ میں فرق ہے, تھوڑا بہت کوالٹی میں فرق ہے. ریلیف یار بھیا تبھی ملے گا نا جب حکومت ریلیف دے گی, ٹھیک ہے. ابھی ہم نے باہر سے پتہ کیا کیلا کے کیا ریٹ ہے, ٹھیک ہے. باہر بھی 250 روپے ہے, ماڈل بازار آئے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں بھی 250 روپے کیلا. تو ہمیں فی الحال تو کوئی ریلیف نہیں مل رہا ابھی تک. یہ جو فروٹ ہے اس میں تو کوئی نہیں ہے, جیسے باہر ریٹ ہے ویسے یہاں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا سبزی میں بس ہے 19-20 کا. نہیں سبزی جو چیز باہر نا ریٹ وہی چیز اتنے ہے, لیکن باہر یہ ہوتا کہ بندہ اپنی مرضی نے چک کے پا سکتا, وہ نہیں روکتے. اتنے انہوں نے آپ پا کے دینی ہے. صرف ایک چینی چ ریلیف ہے, وہ بھی چیز جی باہر ملتی ہے نا, تو وہ چیز نے 130 روپے دیں, لیکن جی باہر چیز ہے نا وہ نہیں فرق ہے. عملہ مستقل ہونا چاہیے اور وہ مطلب نظر رکھے, اور یہاں پہ بالکل ان کی ایک چیئر ہونی چاہیے تاکہ کوئی ایشو ہو تو ان سے فوراً لوگ رابطہ بھی کریں اور مطلب وہ یعنی لوگوں کا جو مسئلہ وہ حل بھی کریں. تو اس کے لیے مستقل یہاں پہ ایک چیئر موجود, خاص طور پہ سبزی اور یہ فروٹ والے بازار میں خاص طور پہ ہونی چاہیے. سستے رمضان بازار میں ہم نے عوام سے بات کی ہے اور عوام کا ملتا جلتا رد عمل سامنے آیا ہے. عوام کا کہنا ہے کہ عام بازاروں کی نسبت سستے رمضان بازار میں ریٹس تو کچھ کم, مائنر جو ہے وہ ریٹس کم مل رہے ہیں, لیکن کوالٹی کا, چیزوں کی کوالٹی میں جو ہے بہت زیادہ فرق دیکھنے میں آ رہا ہے. دوسری جانب عوام کا یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ ہے کہ ضلع انتظامیہ کے عملے کو یہاں پر تعینات کیا جائے تاکہ جو یہاں پر گراں فروش ہیں جو ایکسٹرا چارجز جو ہے وہ عوام سے لے رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے, تاکہ یہاں پر آنے والے عوام جو کہ یہاں پر خرید و فروخت کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو حقیقی معنی میں ریلیف مل سکے. کیمرہ مین نوید کھوکر کے ہمراہ حسن افتخار ڈوگر, NTN نیوز لاہور. پاکستان ریلویز نے عید اسپیشل ٹرینوں کا شیڈول جاری کر دیا, جس کے مطابق عید پر 5 اسپیشل ٹرینیں چلائی جائیں گی. پہلی عید اسپیشل ٹرین 26 مارچ کو کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی. دوسری ٹرین 26 مارچ کو کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ ہوگی. تیسری ٹرین لاہور سے کراچی کے لیے 27 مارچ کو روانہ ہوگی. چوتھی ٹرین 27 مارچ کو کراچی سے راولپنڈی براستہ فیصل آباد سرگودا کے لیے چلے گی. پانچویں عید اسپیشل ٹرین کراچی سے لاہور براستہ فیصل آباد شیخ پورہ چلے گی. واضح رہے, محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ رواں سال رمضان مبارک 29 روزے کا ہوگا, جس کے باعث 31 مارچ کو عید ہونے کا قوی امکان ہے, جبکہ 30 مارچ کو شوال کا چاند نظر آئے گا. پولیس نے کراچی کے علاقے ڈیفنس میں کارروائی کر کے منشیات فروشی میں ملوث ملزم کامران قریشی کو گرفتار کر لیا ہے. ارمغان کے والد کامران قریشی سے غیر قانونی اسلحہ برآمد بھی کیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم کا نام کامران اصغر قریشی ولد اصغر قریشی ہے. گرفتار ملزم کے قبضے سے 200 گرام آئس, اسلحہ اور گولیاں بھی برآمد کر لی گئیں. گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارت سنبھالتے ہی کئی اہم فیصلے کر ڈالے, جس نے عالمی سطح پر بھی بے چینی پیدا کر دی ہے. امریکہ میں داخلے پر پابندی کے فیصلے پر پوری دنیا کے مختلف ممالک کو تشویش ہے کہ ان کا نام امریکہ نے کس فہرست میں ڈالا ہے, لیکن اب امریکی محکمہ خارجہ نے امریکہ میں داخلے پر پابندی کے لیے ملکوں کی فہرست بنانے کی تردید کر دی ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. عالمی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دی تھی کہ ٹرمپ انتظامیہ گزشتہ دور کی طرح سفری پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہی ہے, جس سے افغانستان اور پاکستان سمیت متعدد ممالک متاثر ہوں گے. لیکن اب امریکی محکمہ خارجہ نے امریکہ میں داخلے پر پابندی کے لیے ملکوں کی فہرست بنانے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ کئی دنوں سے جس فہرست کا انتظار ہو رہا ہے اس کا کوئی وجود نہیں. ٹرمپ کے حکم پر امریکی سلامتی کے لیے جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ویزا مسائل سے کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے اور کسے داخلے کی اجازت دینی ہے. جب یہ جائزہ مکمل ہوگا تو ہم اس بارے میں بات کر سکیں گے. محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے بتایا کہ امریکی فوج کے لیے
अपनी जानें खतरे में डालने वाले अफगान बाशिंदों के अमरीका में बसाने के मंसूबे पर कारबंद रहने के अज़्म का इजहार किया है। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी इस बयान ने अमरीका पर दाखिले पर पाबंदी के फैसले को एक बार फिर कशमकश में डाल दिया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब मजीद कौन सी पॉलिसी ला रहे हैं। और अब खबर यह है कि कौमी टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में तब्दीलियों का इशारा दे दिया है। कीवीज के खिलाफ ऑकलैंड में शेड्यूल सीरीज के तीसरे टी20 मैच से कबल टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इंदिया देते हुए एशिया कप और वर्ल्ड कप हदफ करार दे दिया। हेड कोच आकिब जावेद का कहना था कि मुश्किल कंडीशंस में खेलकर बड़े सगीर में शेड्यूल दोनों इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस का यकीन है। टीम नौजवान क्रिकेटर्स जरूर मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ ही सीरीज जीतना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड की कंडीशंस में जीतना जरूर मुश्किल होता है, लेकिन कमबैक की कोशिश करेंगे। आकिब जावेद ने कहा कि पाकिस्तान की टी20 में बेहतर परफॉर्मेंस को 2 साल हो चुके हैं। ज्यादातर ममालिक ने अलग टी20 बना ली है, हम भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी टीम में साइम अयूब और फखर जमान शामिल होंगे तो अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक स्टार बैटर डेविड वार्नर ने भी सियासत में आने का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई टीम को अपनी जारहाना बैटिंग से कई मैचों में फतह दिलवाने वाले डेविड वार्नर ने क्रिकेट में रिटायरमेंट के बाद अब सियासत में अपनी दिलचस्पी जाहिर करके सोशल मीडिया फॉलोअर्स को दंग कर दिया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वो ऑस्ट्रेलिया को बेहतर बनाना चाहते हैं। वार्नर ने इनकम टैक्स कम करने और GST बढ़ाने का अपना इरादा पोस्ट किया। बहुत से लोग इस बात के यकीन नहीं कर रहे थे कि आया वो ऑस्ट्रेलिया में या भारत में सियासी करियर पर नजर रखे हुए हैं। अब आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम के लिए बड़े इनाम का ऐलान कर दिया है। BCCI भारतीय टीम को 58 करोड़ भारतीय रुपए देगा। ये रकम टूर्नामेंट में फतह का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ियों, कोचिंग अमले और सिलेक्शन कमेटी के अरकान में तकसीम की जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर ICC ने भारतीय टीम को $22,40,000 की रकम बतौर इनाम दी थी। दूसरे नंबर पर आने वाली न्यूजीलैंड की टीम को 11 लाख